बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 68 सूरह बकरा पहला पारा। तर्जुमा देखते हैं। क़ालू उन्होंने कहा, अदउ दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, रब्बकई बैयिन कि वो वाज़े कर दे, लना हमारे लिए, माँ हिया कैसी हो वो, क़ाला उन्होंने कहा इन्नहु बेशक वो, यक़ूलु वो फरमाता है, इन्नहा बेशक वो, बकरतन गाय, ला फरीदुन ना बूढ़ी हो, वला और ना बिक्रुन ना छोटी, अवानुन औसत उम्र की, बैना दरमियान, ज़ालिका इसके, फ़फ़अलू तो करो, मा तुमरून जो तुम हुक्म दिए जाते हो। इससे पहले लास्ट आयत हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। तो करना क्या चाहिए था, इन्हें हुक्म की तामील करनी चाहिए थी। तो इसकी जगह वो बहसें और हुज्जतबाजी करने लगे और बहुत से सवाल करने लगे। और इस आयत में वो क्या कह रहे हैं, क़ालुदउ लना रब्बका। अब कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम अपने रब से दुआ करो। देखिए कई लोग हमारे अंदर भी ऐसे मिलते हैं जो ख़ुद तो ना नमाज़ पढ़ेंगे और ना ख़ुद दुआ करेंगे, और जो कोई भी उन्हें सर ढके कोई दीनदार लगता हुआ मिल जाएगा वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तुम हमारे लिए दुआ करो। और इसमें देखिए कोई हर्ज भी नहीं है कि इंसान जो है दूसरों से दुआ के लिए कह सकता है, लेकिन दूसरों के ऊपर इसरार नहीं करना चाहिए, पाबंद नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये किसी को तकलीफ़ में डालने की बात हो सकती है। क्योंकि अगर वादा कर लिया तो भाई किस वक्त करेंगे हम दुआ, और अगर हम भूल गए तो क्या होगा कि झूठे वादे नहीं करने चाहिए मुसलमान को। तो किसी से भी मुतालबा करने के बजाय इंसान को काम अपने ऐसे करने चाहिए कि वो अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ इतना अच्छा करे कि दूसरे दिल से खुद ही दुआ निकलने लगे, दूसरों के दिल से। अल्लाह ताला दूसरों के दिल में हमारा ख़याल डाल देगा और वो ख़ुद ही हमारे लिए दुआ करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो अल्लाह का प्यारा हो जाता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला को देखिए दुआ, बंदे की दुआ से महबूब कोई चीज़ नहीं होती। तो दुआ अफजल तरीन इबादत है। तो जो शख्स अपने लिए मांगना शुरू कर देता है तो बंदे भी उसके लिए मांगना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, दुआ करो अपने रब से, रब का वर्ड आया, ये नहीं कहा कि रब बना हमारा रब, कि हमारे लिए खोल दे, कि बता दे कि वो कैसी हो, यानी कि गाय किस तरह की हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक गाय है, ना ही वो बूढ़ी है और ना ही वो जवान है, उसके दरमियानी में है, यानी ना बड़ी है ना छोटी है, ना जवान है ना बूढ़ी है, ना ढीली ढाली है, ना कमज़ोर है, ना दुबली पतली है, बल्कि क्या है, इन सारी हालतों के बीच में दरमियानी में है। उसके बाद आता है फ़फ़अलू मतुमरून, करो जो तुम हुक्म दिए गए हो, जो कहा गया है वो करो। गाय ज़बह करने को कहा जा रहा है तो ज़बह करो, ना कि सवाल शुरू कर दो। लेकिन क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे तो उन्होंने टाल मटोल करने के लिए एक और सवाल कर दिया। मसलन जब क्लास में टीचर पढ़ाती है
بچے بہت مزے سے سن رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ پڑھا رہی ہے. اگر وہ اسی ٹائم کہہ دیتی ہے کہ یہ کام نوٹ ڈاؤن کرو، ابھی کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ جن کا کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میم کام کہاں پہ کرنا ہے؟ میم کب کرنا ہے؟ ابھی کرنا ہے کہ گھر جا کے کرنا ہے؟ کلاس ورک بھی کاپی میں کرنا ہے کہ ہوم ورک میں کرنا ہے؟ میم اسی پیج سے شروع کر دیں کہ نیکسٹ پیج پہ شروع کریں. تو ریزن کیا ہے کہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کو ایسے ہی مزہ آ رہا تھا. اب یہ کیا جھنجھٹ، میم نے بول دیا کہ نوٹ ڈاؤن کرو، ابھی تو مزہ آ رہا تھا. تو سوالات کی کثرت کس لیے؟ عمل نہ کرنے کے لیے. کیونکہ کثرت کلام جو ہے نا، وہ ہمارے جو عمل ہیں ان کو روک دیتی ہے. جنرلی انسان کا کام کرنے سے بہت زیادہ باتیں اگر وہ کرنے لگے تو وہ کام نہیں ہوتا ہے. کثرت کلام بے عملی کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ بہت زیادہ باتیں، کثرت کلام بے عملی کا ذریعہ بن جاتی ہے. کیونکہ جب زیادہ باتیں انسان کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں، کیسے بنتی ہیں؟ ایک تو سوال کی کثرت انسان کے لیے کام کو مشکل بنا دیتی ہے. لیکن اگر کوئی سوال نہ بھی کرے تو بھی کثرت کلام یعنی کہ بہت زیادہ باتیں انسان کے عمل میں یعنی کوئی بھی کام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. کیونکہ جتنی دیر ہم زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے کچھ باتیں تو امپورٹنٹ ہیں، کام کرنے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہم بہت سے کام نہ کرنے کی وجہ کو ایک طرح سے دعوت دیتے ہیں. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ باتیں بنا دینا، زیادہ سے زیادہ باتیں کرنا اور لوگوں کو باتوں سے ہی خوش کر دینا اور کام نہیں کرنا. کیونکہ ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو باتیں یا انسان سوچ سمجھ کے کوئی کام کر سکتا ہے. جب ہم کسی بھی کام کو کرتے ہوئے زیادہ باتیں شروع کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا بنا رہے ہوں اور کوئی کسی سے باتیں کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ کھانا جل جائے گا، دودھ چڑھا ہوگا تو ابل جائے گا اور بہت سی گڑبڑیاں کھانے میں ہو جائیں گی. اسی طرح فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو بالکل وقت ہی نہیں ملا کام کرنے کا. کبھی سوچا ہے ہم نے کہ وقت کیوں نہیں ملا؟ ایک بات کو اتنا لمبا بیان کہ بات نکالتے گئے تو کام کا وقت نہیں رہا. اسی طرح زیادہ باتیں نماز پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. نماز میں بھی پھر وہی باتیں یاد آتی ہیں. ویسے بھی نماز کے وقت کیا ہے؟ وقت کم رہ جائے گا. جب ہم بہت زیادہ باتیں کریں گے تو نماز کا وقت بھی دیر ہو رہی ہے اور نماز میں اتنی خشوع بھی نہیں رہے گا. کثرت کلام جو ہے دل کو بھی سخت کر دیتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع ہمارے دل میں کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ جب ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لمٹ کراس کر دیتے ہیں باتیں کرنے کی، تو کوئی نہ کوئی غلط بات ضرور نکل جاتی ہے مجھ سے. پھر انسان اس کی تعویلیں شروع کر دیتا ہے، غلطی نہیں مانتا اپنی کہ ہاں یہ بات غلط نکل گئی، اور وہ گناہ کے اوپر دوسرا گناہ. کیونکہ دیکھیے نیکی کو لاتی ہے اور برائی دوسرے. ایک غلط کام ہم سے یہ ہوا کہ ہم نے وقت ضائع کیا بیکار کی باتوں میں، اور جب غلط بات نکل گئی تو ہم اس کے لیے اور جھوٹ بول رہے ہیں اور تعویلیں کر رہے ہیں، مان نہیں رہے غلطی اپنی. تو کبھی اس کے علاوہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ کبھی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ سارا دن اسی میں الجھے رہتے ہیں کہ وہ یہ بات ہو گئی اور اس نے یہ کہہ دیا. تو جب ہم بہت بول لیتے ہیں اور جب کام کی بات سننے کا وقت آتا ہے تو ہم تھک چکے ہوتے ہیں اور پڑھنے میں بھی دل نہیں لگتا ہے. مثلاً آپ نکالے اپنے قرآن کا سبق لے کر بیٹھے، اسی وقت کوئی آ گیا یا کوئی فون آ گیا، پھر آپ نے لمبی باتیں کی ان سے، پھر دوبارہ جب پڑھنے بیٹھے تو کیا ہوتا ہے؟ کہاں پڑھ رہے تھے، کیا سبق تھا، دل جو ہے پورا دل ہمارا اس پڑھائی سے، اس سبق سے ہٹ چکا ہوتا ہے.
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ پھر انسان ریگریٹ کرتا رہتا ہے، پچھتاوے کرتا رہتا ہے کہ کیوں بول دیا ہم نے یہ۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے مواقع پہ بولنا جس میں خصوصاً بولنے سے منع فرمایا گیا ہے، جس میں پہلا ہے نماز کے وقت۔ اگر ہم نماز میں بول دیں گے تو نماز ہوئے گی نہیں ہماری۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت سنتے وقت اس کے لیے آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اگر تلاوت کے وقت بھی انسان بولتا رہے، اپنے باتوں سے نہ رکے، کیونکہ کچھ امپورٹنٹ بات چھوٹی بہت ہے تو بول سکتے ہیں، لیکن اگر کنٹینیوس اپنی باتیں کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا وقت ہے اذان کو سنتے وقت، اور یہ وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جب انسان کی دعا رد نہیں ہوتی اور آسمان کے دروازے کھل جاتے۔ تو جب اذان ہو تو اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد اپنے لیے اور لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ علم کی مجلسوں میں، اس میں بھی بولنا منع ہے۔ مسجد میں جمعہ کے خطبے کے وقت، اور اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں خطبہ ہوتا ہے یا انگلش میں ہو رہا ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آتا تو انسان باتیں کرتا ہے، اور یہاں تک کہ لوگ حرم شریف میں جا کر بھی اپنی باتوں سے نہیں رکتے، دنیاوی باتیں ان کی کنٹینیو رہتی ہیں۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جب انسان کو ویسے ہی منع ہے بولنا، لیکن جب ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے انسان کی بولنے کی تو پھر ہم موقع بے موقع بس بولتے رہتے ہیں۔ تو موقع بے موقع بولنا کیا ہے؟ نا سمجھ ہونا ہے، کسی انسان کے نا سمجھ ہونے کی علامت ہے۔ کثرت سوال، کثرت کلام انسان کو عمل سے روک دیتا ہے، اور خاص طور پر جس جگہ منع ہے، بالکل دین کے حساب سے بھی منع ہے، تو وہاں پہ بولنا انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب